हेलो व्यूअर्स, मैं हूं फखर यूसुफजई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे पाकिस्तान में होने वाली पावर क्राइसिस के हवाले से, और इसके साथ साथ पेट्रोलियम प्राइस जो है उसमें एक और हाइक दिया गया है। एक और बड़ा इजाफा हमें देखने को मिल रहा है। कितना इजाफा हुआ है पेट्रोल की प्राइस में? 14 रुपये 85 पैसा, 14 रुपीज़ 85 पैसा जो है इसका इजाफा किया गया है। और इसी तरीके से डीजल की कीमतें भी बढ़ाई गई हैं, जिसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल आपको पता है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 13 रुपये यानी 13.23 पैसा इजाफा किया गया फी लीटर, और उसकी जो नई कीमत है दैट इज़ 276.54 इन पाकिस्तानी रुपीज़। और जो पेट्रोल की प्राइस है दैट इज़ 248.74 यानी 249 में अब हम जो पाकिस्तानी हैं हम ये ख़रीदेंगे। इसके साथ साथ पेट्रोल प्राइसेस और डीजल प्राइसेस तो है, इन्फ्लेशन भी है, लेकिन जो बिजली की लोड शेडिंग यानी इलेक्ट्रिसिटी पावर क्राइसिस है दैट इज सवेयर अराउंड द कंट्री, जहाँ पे खैबर से लेके कराची तक और कराची से लेके गवादर तक और गवादर से लेके कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान तक ये सिचुएशन चल रही है। और इसकी वजह से बड़े मसाइल जन्म ले रहे हैं। तीन चार बड़े जो हमारे न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ वेबसाइट्स हैं उसमें इसको एज एडिटोरियल लगाया गया, जिसमें डॉन, जियो और जंग शामिल है, और उन्होंने दावा किया है कि इस सिचुएशन से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होती हुई नजर आ रही है। हमने कराची में कुछ दिन पहले देखा और कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी लोड शेडिंग की वजह से नकियाल का इलाका है और कुछ इलाकों से खबरें मिली हैं कि वहाँ पर लोगों ने प्रोटेस्ट किया सख्त किस्म का, और जो रोड्स हैं उसको ब्लॉक किया। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाके, जो कराकोरम हाईवे जिसको खंजराब चाइना से हमें मिलाता है, उसको भी 2-3 जगहों से ब्लॉक किया गया। और इस तरीके से अगर आप कहीं पे भी जाते हैं, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और बिजनेस सिटी, वहाँ पर भी एक माड़ीपुर रोड जहाँ से कराची पोर्ट से चीज़ें यानी गुड्स कंटेनर्स निकलते हैं और पाकिस्तान के कोने कोने में जाते हैं, और इसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ है जो मुल्क से एक्सपोर्ट्स होती हैं वो भी गुड्स उसी रोड के ज़रिए कराची पोर्ट में जाती हैं। तो सिचुएशन दिन ब दिन आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। और मैं आपको कुछ चीज़ें जो है अभी रखना चाह रहा हूँ पेट्रोल प्राइसेस के हवाले से और पावर क्राइसिस के हवाले से, जिसकी वजह से लोगों की ज़िंदगियों पे क्या असर पड़ा है और किस मुश्किल से लोग अपनी जो डेली रूटीन है उसको लोग फुलफिल कर रहे हैं। डिटेल में जाते हैं, लेकिन उस तफसील में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन जिन लोगों ने फखर यूसुफजई ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात इस वक्त हम कर रहे हैं पेट्रोल की प्राइसेस में, आपको बता चुका हूँ 248.74 पर लीटर जो है पेट्रोल की प्राइस कर दी गई, और इसके साथ साथ जो डीजल की प्राइस है दैट इज़ 276 रुपीज़ इस वक्त जो पेट्रोल है वो हो चुका है 276.84। तो एक बहुत बड़ा हाइक जो है वो पेट्रोल की कीमत में भी दिया गया, जिसकी वजह से जो नॉर्मल रूटीन है वो मज़ीद मुश्किल होती जा रही है। एक दिन पहले यानी गुज़श्ता दिन मैं क्योंकि कुछ ट्रेवल करना था तो गाड़ी को मैं पेट्रोल पंप पे ले गया। यकीन करें ये बात मैं आपको बता रहा हूँ 4 या 5-6 बजे मैक्सिमम इन द इवनिंग, रात 12 बजे प्राइसेस चेंज होती हैं। और ये इस्लामाबाद के पोश एरिया में पेट्रोल पंप के ऊपर लाइनें लगी हुई थी, हालांकि कंपनी ऑपरेटेड पेट्रोल पंप है और अच्छा सिस्टम है उन लोगों का, और वहाँ पे काफ़ी बड़ा ह्यूज एक जगह है, उनके पास ह्यूज जगह है, काफ़ी बड़ी स्पेस है। उसके बावजूद अब यकीन करें कि लाइनें लगी हुई हैं। बीच में से चले हम जो छोटी गाड़ियों वाले ही है तो थे ही, लेकिन बिलीव मी कि मैंने मर्सिडीज गाड़ियां भी बीच में से देखी जो खड़ी हुई थी लाइन में, लैंड क्रूजर V8 खड़ी हुई थी। अच्छा, वो लोग तो चले, मैं कहता हूँ जो 3 करोड़ या 5 करोड़ की गाड़ी लेता है तो वो 250 का पेट्रोल अफोर्ड कर सकता है। बाइक्स, यू कांट बिलीव इट, कम अज कम मोर देन 500 बाइक्स एक पेट्रोल पंप पे खड़ी थी। फिर आई वॉज ट्रेवलिंग फ्रॉम मोटरवे
اسلام آباد ٹو پشاور، وہاں پر جو ریسٹ ایریا میں پیٹرول پمپس تھے، آپ یقین کریں کہ وہاں پہ نارملی لوڈ ہوتا ہے، رش ہوتا ہے، لیکن اتنا رش نہیں ہوتا. میکسیمم آپ اگر کھڑے ہوں گے آپ سے 2 یا 3 گاڑیاں آگے کھڑی ہوں گی، اینڈ دیٹس اٹ. لیکن کل جو پورا ریسٹ ایریا، وہ بھی کافی بڑی ایریا میں 1.5 کلومیٹر کا ایک طرف اور دوسری طرف دونوں سائڈس پہ لائنیں لگی ہوئی تھی. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک تو پرائس ہائک ہے. دا سیکنڈ تھنگ از کہ اس کے اگینسٹ جو ہے کوئی فیسلٹیز نہیں ہے. یعنی بجلی ہے، مہنگی ہوتی جا رہی ہے، لیکن پرائس بڑھنے کے باوجود پاور شارٹیج ہے. میرا علاقہ ہے خیبر پختونخوا کا، اب یقین کریں کہ میں کہوں گا کہ برا حال ہے بجلی کا. جن کے پاس سولر سسٹم لگا ہوا ہے، میں نے خود لگوایا ہوا ہے آج سے کوئی 7 سال پہلے، تو اس سے پھر آپ کا کچھ روٹین چل جاتی ہے. لیکن کچھ جو بہت بڑی چیزیں ہوتی ہیں اس کے لیے آپ کو پھر جو گورنمنٹ کی طرف سے بجلی ہوتی ہے، وابڑا ہم یہاں پہ پاکستان میں کہتے ہیں، تو اس کا آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے اور اسی کے اوپر آپ کو ریلائی کرنا پڑتا ہے. اب یہ تو ایک سچویشن ہے، گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ یار وی آر ٹرائنگ ٹو کنٹرول اٹ. LNG بہت مہنگی ہے، جو پیٹرولیم پرائسز ہے جسے کہتے ہیں کہ پاور جنریشن ہوتی ہے آئل کے ذریعے، وہ مہنگا ہے، کول مہنگا ہے، تو وی ڈونٹ ہیو اندر آپشن. اچھا، اب یہ مہنگی بھی ہو گئی، ساتھ میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے بھی نہیں، ڈالرز نہیں ہے کہ ہم یہ پرچیز کر سکیں. تھرڈ، پھر عوام کے اندر جو فرسٹریشن ہے، ایک طرف تو بہت انتہا کا انفلیشن ہے. اس سیکنڈ ہائی کے بعد جو منیمم انفلیشن لیول ہے دیٹ از 35%. ٹھیک ہے، اگر اس کو آپ مزید جو بہت زیادہ مطلب جو پاورٹی لائن کے آس پاس یا بہت نیچے رہتے ہیں لوگ، ان کے لیے 50% کے آس پاس یہ انفلیشن ہے. جو میرے خیال میں لوگ تو کہتے ہیں کہ جی دنیا میں ہم شاید نمبر 2 یا نمبر 3 پہ، لیکن میں کہتا ہوں نہیں، ہم نمبر 1 پہ ہیں. اس کی وجوہات میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ جو ہیں ہمارے ہاں پاورٹی زیادہ ہے، لوگوں کے پاس پرچیزنگ پاور بہت کم ہے، جس کی وجہ سے یہ پرابلمز ہو رہے ہیں. اچھا، اب جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ ایسی ہے کہ 2 دن پہلے کراچی میں جو کچھ ہم نے دیکھا، فور 24 آورس یہ پوری ہائی وے بلاک کی گئی تھی اور باقاعدہ شیلنگ کی گئی پولیس کی طرف سے. اس کے باوجود لوگ نہیں ہٹے. اچھا، اب کیا چیز رہ گئی ہے؟ جو پاور کرائسس ہو رہی ہے اور لوگ میں نے آج سے تقریباً 5 یا 6 سال پہلے مردان ہمارا جو نیٹو ٹاؤن ہے وہاں پر کیا دیکھا کہ وہاں پہ جو گریڈ ہے مین، اس کے اوپر لوگوں نے دعویٰ بولا تھا اور اس کو جلا کے رکھ دیا تھا، اور 5-6 دن غالباً ہمارے ہاں جو الیکٹریسٹی ہے وہ نہیں آ رہی تھی. یہ کیا وجہ ہے؟ گرمیاں ہیں. اس کے ساتھ جب آپ کے گھر میں بجلی نہیں آ رہی، بچے ہیں، فیملی ممبرز ہیں، ویسے بھی اگر 2 بندے ہیں، 4 بندے ہیں یا ایک اکیلا آدمی ہے جو بھی ہے، لیکن کیونکہ آپ کو الیکٹریسٹی چاہیے. یہ تو قدرت کی مہربانی میں کہوں گا کہ چلیں ہوا چل جاتی ہے، تھوڑی سی بارش ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے کچھ تھوڑے سے حالات نارمل ہو جاتے ہیں. ادروائز اب یقین کریں، کراچی میں میرے کچھ دوستوں سے بات ہوئی، وہ کہہ رہے تھے کہ یار مطلب گرمی بھی ہے، نو ڈاؤٹ ہوا چلتی ہے، ایک کوسٹل سٹی ہے کراچی، بٹ اس کے باوجود آپ کو اگر قدرتی ہوا چلتی ہے اس کے باوجود آپ کو بجلی تو چاہیے. بہت سارے ایریا ایسے جہاں پہ آپ کو ہوا کا پتہ بھی نہیں چلتا کیونکہ اب کراچی بڑا کنجسٹڈ ہو گیا. اچھا، پھر آپ آ جائیں جی سندھ، انٹیریئر سندھ کے اوپر، پھر انٹیریئر پنجاب، ساؤدرن پنجاب کی بات کر لیں. اچھا، بلوچستان، اب یقین کریں کہ بلوچستان کے اندر دوست بتا رہے ہیں کہ کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ 22 آورس تک بجلی نہیں آتی. 22 آورس تک آؤٹ آف 24. اچھا، کچھ علاقے ہیں جہاں پہ 18 آورس تک پاور شارٹیجز ہیں. نارملی پاکستان کے کافی شہر سٹیز جو ہیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، 8 گھنٹے، 10 گھنٹے، 12 گھنٹے، 14 گھنٹے اور 16 گھنٹے تک. خیبر پختونخوا کے بہت سارے علاقوں میں
تقریباً 18 گھنٹے تک بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اور یہ بھی ساتھ بہانہ کیا جاتا ہے کہ جی اس فیڈر کے اوپر جو ہے بجلی چوری بہت ہوتی ہے، حالانکہ جو بجلی چوری کرتا ہے وہ بھی لوگوں کو پتا ہے کہ وہ کون کرواتا ہے، انڈسٹری والے، اگر تھوڑی بہت انڈسٹری ہے وہ کرتے ہیں، یا پیٹرول پمپس یا اس طرح کے لوگ کرتے ہیں جن کو بہت ان کے لاکھوں میں بل آتے ہیں یا کروڑوں میں بل آتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ یار یہ جو ایک میرے گاؤں کے اندر، یا حالانکہ میرے اپنے گاؤں کے اندر بجلی کی چوری نہیں ہے، مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ نہیں، یہ کوئی وہ نہیں ہے، لیکن آؤٹ سائڈ جو علاقے ہیں وہاں پہ ہے، وہاں پہ لوگ باقاعدہ بجلی چوری کرتے ہیں۔ لیکن اب ان گھروں میں ایئر کنڈیشن کا کانسیپٹ نہیں ہے، یہاں پر بہت کم، شاید ہی آپ کو اگر 50 گھر ہوں گے تو اس میں سے 2 میں آپ کو ایئر کنڈیشن نظر آئے، وہ کیا پنکھے کے لیے کتنی بجلی چوری کر لے گا؟ اول تو نہیں کرنا چاہیے، مطلب یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں، بٹ دا تھنگ از کہ وہ کتنی کر لے گا، یا وہ زیادہ سے زیادہ یہاں پہ لوگوں کے پاس کیونکہ جانور وغیرہ رکھتے ہیں، دودھ کا بزنس کرتے ہیں، تو اس کا جو مشین ہوتی ہے جو جس سے گھاس کو کاٹا جاتا ہے وہ چلا لیتے ہیں۔ یہ حالانکہ میں کہتا ہوں کہ جب آپ کاروبار کرتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ یہ چیزیں بھی برداشت کریں، بٹ دا تھنگ از کہ الیکٹریسٹی نہیں ہے۔ اچھا، یہ وارننگ جو ہے یہ مختلف جو میڈیا ہاؤسز ہے اس کی طرف سے یہ باقاعدہ وارننگ کے طور پہ یہ بات کی گئی۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو پاکستان کے اندر 4 بڑے ٹیلی کام آپریٹرز ہیں، موبائل ٹیلی کام آپریٹرز کی بات کریں، اس کے علاوہ بھی کچھ کمپنیز کام کرتی ہے، انہوں نے باقاعدہ لیٹر لکھا ہے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو، اور ان کو کہا ہے کہ ہماری جو ایک اسٹرینتھ ہے یا پاور ہے یا جو چیزیں ہیں وہ اب ویک ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ ڈیزل ہم افورڈ نہیں کر سکتے اب کہ اس سے ہم جنریٹر چلائیں، الیکٹریسٹی جو سسٹم ہے وہ پراپر آ نہیں رہا، بہت زیادہ جو ہے وہ، اگر میں اپنے علاقے کی بات کر لوں یا ایون سٹیز کی بات کر لوں، یقین آپ کریں گے کہ آج سے 2 دن پہلے میرے ایک دوست نے، لائر ہے میرے کیس کے، انہوں نے مجھے کال کی اور کہا، حالانکہ ایک اچھے علاقے میں رہتے ہیں پنڈی، انہوں نے مجھے کہا کہ فخر لائٹ جاتی ہے تو موبائل کے سگنلز غائب ہو جاتے ہیں، آپ کا موبائل پھر کام نہیں کرتا۔ اور پاور کرائسس کس طرح ہے، لائٹ اس طرح نہیں جاتی کہ مطلب آپ کو پتا ہے جی صبح 8 بجے جائے گی تو 9 بجے آ جائے گی، نو، صبح 8 بجے گئی، آپ یہ نہیں کہہ سکتے، مطلب آپ کوئی پروڈکٹ نہیں کر سکتے کہ یہ 9 بجے آئے گی، یہ 10 بجے آئے گی یا 11 بجے آئے گی۔ موبائل آپریٹرز کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بیک اپ کا جو سسٹم ہے وہ ایک لمیٹڈ بیک اپ ہوتا ہے، آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ 24 آورس کا بیک اپ دے دے یا 12 آورس کا بیک اپ دے دے، 2 سے 4 گھنٹے یا میکسیمم 6 آور کا ان کے پاس بیک اپ ہوتا ہے۔ اگر اس میں لائٹ نہیں آتی اور لائٹ اس کو پھر دوبارہ چارج ہونے میں بھی، بیک اپ چارج ہونے میں بھی آپ کو 3 سے 4 یا 5 آور جو ہے آپ کو ریکوائرڈ ہوتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے مطلب جو لوگ کام کرتے ہیں، بہت سارے رورل ایریاز میں ایسے لوگ کام کرتے ہیں جو موبائل سے ریلیٹڈ، موبائل کے ذریعے یقین کریں کہ اس کے بغیر کام نہیں چلتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ایون آپ اپنے اڑوس پڑوس میں بھی کسی کو چیک کرتے تو آپ موبائل سے کال کرتے ہیں کہ یار وہ ہے نہیں ہے، مجھے یہ کام ہے اس سے۔ یہ ساری چیزیں، یہ ایک پورا پروسیجر ہے، لیکن فی الحال کچھ ایسی جسے کہتے ہیں کہ کوئی حوصلہ افزا چیزیں نظر نہیں آ رہی، کوئی سیٹسفیکٹری چیزیں نظر نہیں آ رہی پاور کرائسس کے حوالے سے، اور مجھے لگتا ہے جیسی گرمی بڑھتی ہے تو پھر لوگ نکلتے ہیں، اور موب کو کنٹرول کرنا، آپ بے شک اس کے اوپر گولیاں چلا دے، اور یہ ہم نے ماضی میں دیکھا بھی کچھ علاقوں میں، لیکن وہ یہ والی شاید اس طرح کا سسٹم نہیں تھا، کیونکہ اب گورنمنٹ یہ بھی کہتی ہے کہ بھئی ہمیں نہیں پتا کہ کیا کریں گے، حالانکہ پہلے انہوں نے مریم نواز صاحبہ جی مئی میں ختم ہو جائے گا، مڈ مئی میں ختم ہو جائے گا، اینڈ مئی میں ختم ہو جائے گا، جی جون کے فرسٹ ویک میں ہو جائے گا، مڈ جون میں ہو جائے گا، جون اینڈ آف دا جون ہو جائے گا، اب کہہ رہے جی مڈ آف جولائی ہو جائے گا، حالانکہ حقیقت بالکل اس کے برعکس ہے۔ ایل این جی ہمارے پاس نہیں ہے، ہم نے خریدی نہیں ہے، اور خریدی نہیں ہے کیوں؟ ہمارے پاس پیسے نہیں ہے کہ ہم اس کو خرید سکے، تو یہ تو ایک سائٹ پہ کر لے کہ ہم یہ کہیں کہ جی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، جب تک آپ کے پاس ایل این جی نہیں ہے تو آپ کہاں سے پاور جنریشن کریں گے؟ پھر آپ آ جائیں جی جو فرنس آئل ہے وہ اس سے بھی زیادہ مہنگا ہے، کول کے اوپر ہمارے کافی سارے پاور پلانٹ چلتے تھے امپورٹڈ کول کے اوپر، وہ بند ہیں، کیونکہ اس کے لیے ہمیں اب
یا تجھے اس کو موڈیفائی کرنا پڑے گا کہ لوکل کول پہ چلے. یعنی افسوس ہوتا ہے کہ یار لوکل کول کے اوپر کوئی اس طرح کی سسٹم نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم جو تھوڑا بہت لوکل کول ہمارے پاس اویلیبل ہے کہ اس کے ذریعے ہم یہ کر سکیں. تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم ساؤتھ افریقہ سے, آسٹریلیا سے اور پتہ نہیں رشیا اور پتہ نہیں کہاں سے ہم یہ منگواتے ہیں. ایک چیز خبر آئی ہے کہ ہم رشیا سے تیل خریدنے کے لیے ریفائنریز نے کہہ دیا کہ ہمارے پاس سسٹم ہے اور ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں. آیا یہ ہو سکے گا؟ اور کہتے ہیں اگر ہم آئل منگواتے بھی ہیں تو یہ کم از کم بھی 1 مہینہ لے گا. یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ سننے کو تو اچھی لگتی ہیں لیکن پریکٹیکلی یا آن گراؤنڈ ہمیں یہ چیزیں ایسی نظر نہیں آتی. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان چیزوں کو پہلے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اچھی نہیں ہے. آپ یقین کریں یا نہ کریں لیکن سنیچنگ, چلتے پھرتے میں لوٹ مار, یہ ایک نارمل روٹین بن چکی ہے اس وقت پاکستان پورے کے اندر. ایون اسلام آباد میں ابھی 1-2 دن پہلے ایک ٹی وی کے دوست کا حوالے سے بتا رہے تھے, دوسرے دوست کی, یار وہ رات کو جا رہے تھے گھر اپنے تو ان کو روک کے اور ان سے سارا کچھ موبائل وغیرہ اور جو تھوڑے بہت ان کے جیب میں پیسے تھے تو وہ لیے. یہ میں اسلام آباد کی آپ کو سٹوری بتا رہا ہوں. چوریاں بے تحاشا ہو رہی ہیں, چینا چپٹی بے تحاشا ہو رہی ہے, اور جیسے جیسے مہنگائی ہوتی جا رہی ہے. میں پھر وہی کہتا ہوں کہ یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ اگر کوئی ایک محنت کرتا ہے اور دوسرا کہتا ہے کہ یار میں اس کے اوپر پسٹل رکھ کے اور اس سے ساری چیزیں لے لوں. تو یہ وہ ہے کہ فی الحال اس کی کوئی جسے کہتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی سلوشن نظر نہیں آ رہا. کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے یہ ہمیں وقت بتائے گا, لیکن حالات جو ہیں وہ تیزی سے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں. گلگت بلتستان is a sensitive area, کشمیر is a sensitive area, بلوچستان is a most sensitive area, اور ہمارا فاٹا, پرانا فاٹا, یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ سب سے زیادہ یہ کرائسس ہے اور سب سے زیادہ خطرناک بھی. Let's see, hope for the best, کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. I will see you in another news update. تب تک کے لیے ٹیک کیئر.